बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जावेद चौधरी। ख़वातीन साहब, जब भी पाकिस्तान के बारे में सोचा जाता है, देखा जाता है या डिस्कस किया जाता है तो इस मुल्क के बारे में ये कहा जाता है कि ये दुनिया का वो मुल्क है जो न्यूक्लियर पावर है लेकिन इसके पास पावर नहीं है, यानी बिजली नहीं है। हमने एटमी बम बना लिया लेकिन हम इस मुल्क को बिजली फराहम नहीं कर सके। आज हमारे पास इंतहाई मोहतरम शख्सियत तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब। इनसे ये पूछेंगे कि आपने न्यूक्लियर पावर तो दे दी, आपने पावर इस मुल्क को क्यों नहीं दी? डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। आपने न्यूक्लियर पावर बना दिया, इलेक्ट्रिक पावर नहीं दे सके आप इस मुल्क को। देखिए जावेद साहब, बहुत से लोग यही सवाल करते हैं। हमारा काम था, हमें सरकारी मुलाजिम थे, हैं नहीं। अब तो वो जो होते हैं ना, रिटायर्ड कहिए या रिटायर्डेड, उनमें शुमार होता है। तो हमसे जो कहा जाता था वो हम करते थे। मैंने ऑफर किया था न्यूक्लियर वेपन बनाने का, वो हमने काम कर दिखाया। एक मतलब एक साहब ने पूछा कि आप ये काम क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते। मैंने कहा देखिए, मैं हूँ सरकारी मुलाजिम। अगर जनरल ज़िया मुझसे कल ये कहें कि हमारे 1 लाख हाजी हज पे जाते हैं, उनके लोटे जो हैं वो प्लास्टिक के, वो अच्छे नहीं हैं, तो मैं अच्छे लोटे बना दूँ, मैं उनको एफिशिएंट लोटे बना दूंगा। जो हमसे कहा जाता है वो हम करते हैं। हमारा काम था मुल्क को दिफाई सलाहियत मुहैया करना, वो हमने की। फिर मिसाइल की हमने बहुत कोशिश की। मैंने इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने की, एजुकेशन की तरफ काम करने की, सबको मशवरे दिए लेकिन कोई नहीं सुनता। मुल्क बड़ा है, सब पूरी कौम जानती है माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने लातादाद कुदरती वसाइल दिए हैं, दिमाग भी दिए हैं, लेकिन हमेशा ये रहा है कि रॉन्ग मैन एट द राइट प्लेस और रॉन्ग मैन एट द हाईएस्ट प्लेसेस। तो यहाँ हमेशा ये रहा है कि जो हुक्मरान रहे हैं उनमें ये समझ बूझ नहीं कि मुल्क की तरक्की के लिए क्या होना चाहिए। किसी में वो महातिर का या ली कुआन यू का विजन नहीं रहा कि वो कोई देखे और काम करे, या एयरहार्ट का, प्रोफेसर एयरहार्ट का। किसी ने ये नहीं सोचा कि मुल्क के लिए भी जनरल ज़िया आए तो उन्होंने कालाबाग डैम को एक मुतनाज़ा बना के छोड़ दिया। मुशर्रफ आया, उसने मसलहत से उसको छोड़ दिया। जो मुल्क की चीज़ें होती हैं ये थे टोटलिटेरियन डिक्टेटर्स। इनको ये चाहिए था कि जी मुल्क की भलाई की जरूरी है, हमने करना है। हम अपनी जरूरत के मुताबिक बिजली पैदा कर सकते हैं, हमारे अंदर कैपेसिटी बिल्कुल बिल्कुल है, उससे ज्यादा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक तो ये कि हमारे यहाँ आबी वसाइल बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और उसका भी तमाम लोग हिसाब लगा के बताते हैं। कोई कहता है कि जी हम 30,000, कोई कहता है 40,000, कोई कहता है 50,000 तक मेगावाट हम इनसे बनाया जाता है। हम डैम ही नहीं बनाते। अब तक जो बनना है वो भी बहुत पीछे चले गए हैं। जहाँ तैयार होते, मतलब डैमर भाषा डैम है, उसकी बहुत कैपेसिटी है, वो भी ऐसे पड़ा हुआ है। हमने इसको शुरू नहीं किया, कालाबाग को शुरू नहीं किया, वरना ये हमारी तमाम मुसीबतें दूर कर देता। इस तरह और कई जगह हैं जहाँ पर ये डैम बनाया सकते, वो नहीं किया। तो सस्ता रास्ता हम नहीं देखते। होता ये है कि जो हुक्मरान आते हैं वो ये देखते हैं कि ये डैम तो तैयार होगा 8 साल में, ये मुमकिन है 10 साल ही लगे। हमें चाहिए पैसा फौरी, इधर कॉन्ट्रैक्ट दो और कट ले लो एडवांस, ठीक है, ऑर्डर कर दो कोई प्लांट और उसका कट फौरी ले लो। तो ये चीज़ जो रही है उसने इस मुल्क को तबाह कर दिया। अगर हम डैम्स की तरफ जाएं तो वो बात तो डॉक्टर साहब बड़ी हद तक दुरुस्त भी है, एतराज भी है कि 8 से 10 साल लग जाएंगे। तो 8 से 10 साल हम लोड शेडिंग में तो नहीं रह सकते। शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस क्या क्या? नहीं, देखिए वो तो बात वही है कि छोटा सा किस्सा आपको सुना दूं कि एक दिन महमूद गजनवी जा रहा था तो उसने देखा कि बूढ़ा एक दरख्त लगा रहा था कि जिसका फल जो था वो 25 साल बाद निकलता था। तो उसने कहा, बूढ़े तुम ये जो फल लगा रहा है इसका तो, ये दरख्त लगा रहा है इसका फल तो 25 साल बाद आएगा, तुम तो होगे भी नहीं। तो उसने कहा जो मेरे आबो अजदाद ने लगाया तो उसके फल हम खा रहे हैं, मैं जो लगा हूँ मेरे बच्चे खाएंगे और उनके बच्चे खाएंगे। तो उसने महमूद ने कहा फौरी, अपने खजानची से साथ होते थे, वो अशरफियाँ रखते थे ज़माने में, तो एक थैली अशरफी को दे दो। तो उसने कहा देखा आपने कि अभी दरख्त लगाया नहीं था कि मुझे उसका फल मिल गया। तो इतना खुश हुआ कि वज़ीर आज़म साथ था, उसने भी एक और थैली दे दी। तो ये वो बात थी कि आप अगर 10 साल शुरू करते तो अभी तक हो जाता। मैं आपको बताऊं कि रियाज मोहम्मद खान हमारे बहुत ही कॉम्पिटेंट फॉरेन सेक्रेटरी हैं, ठीक, और पढ़े लिखे हैं, और वो पढ़ाते थे पंजाब यूनिवर्सिटी में भी, वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स के, और उनको जर्मनी से उस वक्त स्कॉलरशिप मिला था। MSc में उन्होंने गालिबन टॉप किया था, और जर्मनी की स्कॉलरशिप मिला था, वो नहीं गए, फॉरेन सर्विस में आ गए। वो जब चाइना में एम्बेसडर थे तो उस वक्त उन्होंने चाइनीज से बात की कि हमारा थरकोल को डेवलप किया जाए। ठीक, शेंगख्वा नाम की एक कंपनी है जिसके पास 1 लाख आदमी काम करता है, और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार होता है जो कोल से बिजली पैदा करते हैं, और उनको इसमें बहुत तजुर्बा था। उन्होंने उनसे बात करके ये तय किया
کہ جی 5.39 سینٹ پہ یعنی 5.5 سے کم میں کلو واٹ پر بجلی وہ پیدا کریں گے. وہ زیادہ مانگ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمارے پاکستان تو غریب ملک ہے, اور ان کو چائنیز حکومت نے کمپنی کو یہ گارنٹی دی کہ اگر آپ کو نقصان ہوگا تو ہم پورا کر دیں گے, پاکستان ہمارا دوست ملک ہے. انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ 2010 تک وہ ہمیں 600-800 میگا واٹ دے دیتے اور یہ بنتی رہتی اور آگے بہت تیزی سے بڑھتی چلی جاتی. ہمارے لوگوں نے اس لیے ان پہ نہیں کیا جو اس وقت انچارج تھے کہ جی پیسے کھانے کو نہیں ملے. ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز ہے نا وہ ملک بھگت رہا ہے سیاستدانوں کی چوری سے اور نااہل لوگوں سے, جو جن کو لگا دیا, جب کیسز آ رہے ہیں جو سپریم کورٹ ڈیل کر رہی ہے کہ ہر اہم جگہ نااہل آدمی لگا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح آج پی آئی اے کو دیکھیے, آج ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنی ضرورت کے مطابق بجلی پیدا کرنی ہے, ہمارے پاس کیا کیا آپشنز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے اس وقت تو سب سے بڑا اور ضروری آپشن جب یہ ہے کہ آپ کو آئل امپورٹ کرے, جو آ رہا ہے اخباروں میں کہ شاید سعودی عرب آپ کو ڈیفر پیمنٹ پر دے دے, اس سے بہت حد تک ریلیف مل سکتا ہے. اتنا قریب ہے, ٹائم بھی نہیں لگتا, جہاز آنا شروع ہو جائیں, جو پلانٹ فل کیپیسٹی پہ نہیں چل رہا وہ چلیں. ٹھیک. دوسرا نمبر یہ کہ اب بھی فارن کمپنی سے, وہ چائنیز کمپنی تھی, اسی سے فوری کنٹیکٹ کیا جائے اور کم از کم کول بیس جو جنریٹ وہ ہیں پلانٹس ان کو پروموٹ کیا جائے. انڈیا میں کچھ چیزیں چل رہے ہیں, یورپ میں وغیرہ بہت جگہوں پہ ابھی تک کول فائرڈ جنریٹر جو ہیں پاور ہاؤسز ہیں وہی چل رہے ہیں, اور ساتھ ہی میں ڈیم بھی بنا ہے. تو یہ نہ دیکھیں ٹائم کیسے گزر گیا. ٹائم تو میاں صاحب نے 10 سال ضلع وطنی میں گزار دیا, 9 سال تو گزر گیا کہ نہیں گزر گیا؟ 9 سال میں اگر ڈیم بنتے تو بن ہی جاتے نا. ٹھیک. اچھا یہ بتائیں, نیوکلیر انرجی کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک آپشن ہے جس سے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے اور بڑی سستی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. پورا امریکہ نیوکلیر انرجی پہ چل رہا ہے. یورپ کے بے تحاشا ملک ہیں جس میں نیوکلیر انرجی, ایون بیلجیم جہاں سے آپ بیلجیم تو 50% سے زیادہ کرتا ہے. ہاں 50% سویڈن کرتا ہے, فرانس کرتا ہے. تو اب یورپ کے سارے ممالک دیکھ لیجیے نیوکلیر انرجی سے. پاکستان جب ایٹمی پاور بن سکتا ہے, ایٹم بم بنا سکتا ہے, تو کیا ہم ایٹم سے انرجی نہیں بنا سکتے, پاور نہیں بنا سکتے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ جو لائٹ واٹر ری ایکٹرز ہوتے ہیں اس کے لیے 3% انگیجمنٹ چاہیے. تو 3% کہاں, اور ہم تو 90% اوپر لے جاتے ہیں. تو ہمارے لیے تو یہ بالکل بچوں کا کھیل طفل مکتب ہے. تو ہم تو بنا رہے ہیں اور بنا سکتے ہیں بہت تیزی سے, اور فیول سپلائی کر سکتے ہیں. ایٹمی انرجی کمیشن کا یہ کام تھا, ہمارا کام نہیں تھا کہ جی وہ ری ایکٹر بنائیں. انہوں نے ری ایکٹر نہیں بنایا, حالانکہ دعوے تھے. آپ کو میں ریکارڈ پہ دکھا دوں گا کہ 79 فروری میں انٹرویو تھا ان کے چیئرمین صاحب کا کہ ہم ہر سال ایک ری ایکٹر لگائیں گے. یعنی عوام کو میٹھی گولی دینا بڑا عام رواج ہے اس ملک میں. حالانکہ ایک ری ایکٹر وغیرہ بنانے میں یا لگنے میں اگر باہر سے بھی لیں تو تقریباً 7-8 سال لگ جاتے ہیں. اگر آپ آرڈر بھی کریں آج چائنا سے اور ساؤتھ کوریا سے. تو اچھا ابھی تک انہوں نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ خود بنائیں. فائدہ جب ہوتا ہے بجلی جب سستی ہوتی ہے کہ آپ ری ایکٹر خود بنائیں, اور ایک دم اگر 3-4 بنائیں تو قیمت جو ہے اس کی بہت کم آ جاتی ہے, اور فیول لوکل بن جاتا ہے. فیول تو ہم بناتے یعنی انرچ یورینیم تو ہم بناتے ہیں, جو آسانی سے ایٹمی کمیشن فیول بنا سکتا ہے. اگر آپ کو موقع دیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ انرجی کا مسئلہ حل کرنا ہے, آپ نے الیکٹریسٹی کا مسئلہ حل کرنا ہے, اور آپ کو اتھارٹی دے دی جائے مکمل طور پہ اور خود مختار کر دیا جائے آپ کو, تو آپ کتنے عرصے میں بجلی کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں پاکستان میں نیوکلیر انرجی کے ساتھ؟ ایک تو بات یہ ہے جو بتاتے ہیں ٹی وی پہ کہ 5000 میگا واٹ کم ہے, یہ ہے وہ ہے. کبھی 4000 میگا واٹ رہتی ہے, آج کل 3000-3500 میگا واٹ ہے, کیونکہ پانی آ گیا ہے ڈیمز کے اندر, تربیلا میں, منگلہ میں. یہ وہ دوسرے عدد و شمار ہے نا وہ ہمیشہ گڑبڑ والے ہی ہیں. جیسے وہ جو ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے, انہوں نے کہا نا کہ یہ منسٹری جو ہے وہ تقریباً ڈین ہے کرپشن کی اور سب جھوٹے فگر دیتی ہے. تو جب تک کہ صحیح اعداد و شمار آپ کے پاس نہیں ہو تو فیصلہ کرنا مشکل. کم از کم آپ کو 15-20 دن, مہینہ بھر لگے گا پورے اعداد و شمار کرنے میں. یہ لیکن میرا اپنا خیال ہے لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. کم از کم 3 سال کے اندر آدمی اس پہ قابو پا سکتا ہے. آپ ریکٹر بنا سکتے ہیں جیسے ریکٹر بنانا مشکل ہے, شروع ہم کرا دیں تو بن سکتے ہیں. کتنے عرصے میں بن سکتا ہے؟ کم از کم 5-6 سال تو لگے گا ایک ریکٹر بنانا. اور اس پہ کتنے پیسے لگیں گے آپ کا, کتنا پتہ نہیں, جب خریدتے ہیں آپ تو وہ تو اس پہ $800 ملین لگتے ہیں, تو اس سے تو کم ہی لگیں گے. جب ملک خود بنے گا تو بہت کم لگے گا. اچھا 800 ملین کا اگر پلانٹ ہو, ایک نیوکلیر پلانٹ ہو, ایٹمی ریکٹر ہو, تو وہ کتنی بجلی پروڈیوس کر سکتے ہیں؟ 300 میگا واٹ. 300 میگا واٹ.
یعنی 800 ملین سے 300 میگا واٹ، یہ یہ مہنگی پڑتی ہے، یہ مہنگی پڑتی ہے۔ دیکھیے اگر کول نکالنے لگے، بلوچستان میں بہت کول ہے، تھرک ہے، اگر اس کو دیں کول کمپنیز کو تو کول فائرڈ انجن جو ہے وہ سستی پیدا کرتے ہیں بہت، اور جلدی وہ بہت جلدی بن سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر سمر مند مبارک نے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس جو کوئلے کے ریزروائرز ہیں ان کو اگر ہم کیپٹلائز کر لیں تو ہم 1,00,000 میگا واٹ بجلی 500 سال تک پیدا کر سکتے ہیں۔ 20,000 میگا واٹ، 50,000 میگا واٹ، ساری 50,000 میگا واٹ 500 سال تک، 500 سال تک۔ تو اس میں لوگوں نے غلط سمجھا، وہ تھا کہ 500 سال بعد ہم 50,000 میگا واٹ کر سکتے۔ اچھا، یعنی یہ فیزیبل نہیں ہے آپ کا خیال؟ یہ میں بریک لوں گا، بریک کے بعد یہیں سے بات سٹارٹ کریں، بریک، اور بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید خواتین حضرات۔ اگر ہم چائنا کو دیکھیں تو چائنا ایک ایسا ملک ہے جو ہر سال 20,000 میگا واٹ بجلی میں اضافہ کر لیتا ہے، کیونکہ جبکہ ہماری ٹوٹل ضرورت جو وہ 6,500 میگا واٹ ہے، یعنی 6,500 میگا واٹ کا شارٹ فال ہے۔ اگر یہ شارٹ فال ختم ہو جائے تو پاکستان میں بجلی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور ہم پچھلے 30 سالوں سے وہ مسئلہ حل نہیں کر سکے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تھرکول، اس کو اگر ہم استعمال کریں تو ڈاکٹر مبارک کا جو کہنا تھا کہ 50,000 میگا واٹ 500 سال تک ہم پیدا کر سکتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ وہ مقصد یہ تھا کہ 500 سال بعد 50,000 میگا واٹ۔ یہ ممکن نہیں ہے آج؟ ممکن نہیں تھا۔ دیکھیے کول کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے، اور جب تک اس کا تجربہ نہ ہو اور آپ کو تجربہ نہیں، جو یہاں میتھڈ استعمال کیا گیا تھا انڈر گراؤنڈ گیسیفیکیشن، وہ وائبل ہی نہیں تھا۔ پلاننگ ڈویژن کے بھی، لیکن انہوں نے بجلی پیدا کر کے دکھائی ہے وہاں، وہ کہاں ہے؟ نظر تو نہیں ہے، اب تو 1 کلو واٹ بھی نظر نہیں آئی، کہاں ہے وہ؟ انہوں نے جب آگ لگائی کوئلے کو، اس میں سے وہ گیس نکل رہی ہے۔ وہ تو آپ نے جا کے دیکھیں نا، ادھر فرنٹیئر میں نہیں نکلی، ڈیرہ اسماعیل خان میں پہاڑیوں پہ سے کل دکھا رہے تھے کہ اس میں سے زمین میں سے شعلے نکل رہے ہیں، اور لوگ اس پہ اینٹیں جما کے تو اس پہ کھانے پکا رہے ہیں، پکنک منا رہے ہیں۔ تو اس قسم کی تھوڑی سی گیس، جب انڈر گراؤنڈ کوئلے وغیرہ کی ریزروائر ہوتے ہیں تو اس میں سے گیس ہوتی ہے، میتھین وغیرہ، جو کہ آگ پکڑ لیتی ہے۔ تو تھوڑا سا میں کرنا اور بڑا کرنے میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس قسم کا جو حساب کتاب ہے اس کی بڑی پلاننگ کی ضرورت ہے، اور کبھی آدمی نے سوچا کہ اتنی جلدی نہ ہوگا، کیونکہ ٹائم تو گزر ہی جاتا ہے، اور لوگوں کو پتہ لگے کہ پروگریس ہو رہی ہے تو وہ پھر صبر بھی کر لیتے ہیں۔ جس طرح آپ روزہ رکھتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ شام کو آپ 7 بجے روزہ افطار لیں گے تو آپ میں صبر آ جاتا ہے، لیکن جھوٹ بولنے سے نا عوام کا اعتماد بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہم 6 مہینے میں دے دیں گے، سال بھر میں دے دیں گے، اور 1.5 سال میں دے دیں گے، اور 2 سال میں دے دیں گے، اور پھر کچھ نہ ہو تو پھر لوگ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تو کتنے سال چاہیے اس ایشو سے نکلنے کے لیے؟ دیکھیے میرا اپنا خیال یہ کہ اگر پوری پاور دی جائیں اور استعمال کے، تو میرے خیال سے 3 سال تو لگیں گے، یعنی کم ہوتا جائے گا، یعنی کہ ایک دم 3 سال کے بعد ہی شروع ہوگا، لیکن اس میں کافی بہتری آ سکتی ہے۔ اچھا، عوام کی حد تک کہاں پہ پرابلم ہے؟ عوام سے کہاں غلطی ہو رہی ہے کہ وہ بھی اس مسئلے کا شکار ہے؟ کیونکہ صرف یہ نہیں ہے کہ بجلی کم ہے اور بجلی فراہم نہیں کی جا رہی ہے، بجلی پیدا نہیں کی جا رہی، عوام کا اپنے ایٹیچیوڈ بھی بڑے خراب ہیں۔ ہم بھی نہیں چاہتے کہ بجلی کی بچت ہو۔ عوام کا تو یہ ہے کہ پھر وہ آپ نے وہی کہا، سورہ مائدہ کی آیت ہے جس کے حضرت ابو بکر نے اس کی تفسیر بیان کی تھی، تشریح کی تھی، کہ رسول اللہ نے خطبہ میں بیان کیا تھا، فرمایا تھا کہ جب عوام ایسے بد کردار ہو جائیں گے تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ خائن اور غاصب اور ظالم حکمراں مسلط کر دے گا، اور پھر ان کے جتنے بھی ایماندار لوگ، نیک لوگ دعائیں مانگیں گے وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، اور وہ لوگ ان کو اتنا پریشان کریں گے اور سزائیں دیں گے کہ پھر یہ اللہ کو یاد کرتے رہیں گے۔ تو یہ ہمارے عوام کا یہ قصور ہے کہ ہم نے اخلاقیات کو زیرو بنا دیا ہے۔ ہم ہر چیز جس طرح بیان کی جاتا ہے کہ وہ ریوڑی والے سے لے کے تو اوپر تک ہر جگہ جھوٹ بے ایمانی کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ مذہب کو ہم نے ایک مذاق بنا لیا ہے، تو اس کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جب تک کہ آپ کا اخلاق ٹھیک نہیں ہوگا اور آپ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میاں نواز شریف صاحب اسی ٹیم سے کام چلانے کی کوشش کریں، اپنے پرانے وفادار لوگوں کو وہ اسی طرح اختیارات دیتے رہیں اور فل اختیار دیں، تو یہ مسئلہ نہیں حل ہو سکے گا؟ مجھے ڈر ہے، ممکن ہے میں غلط ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ ان کو تبدیلی لانے پڑے گی بہت سخت۔ اس وقت ان کو اللہ تعالیٰ نے تیسرا موقع دیا ہے، اور یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے
اچھی ٹیم لائیں، اچھے لوگ لگائیں اور ان سے کام لیں. اگر یہ ونسٹر بھی لگاتے ہیں تو نیچے کی ٹیم جو ہے اس کو کنٹرول کریں اور بہت اچھی ٹیم لگائیں. وہ دخل اندازی نہ کریں. یہ لوگ یہ نہ سوچیں کہ ہم 10 سال کے بعد آئے ہیں، 11 سال کے بعد آئے ہیں، 12 سال کے بعد آئے ہیں، 91 کو 13 14 سال کے بعد، تو پھر وہ سوچیں کہ جی ہم نے تو ابھی پیسہ بنانا ہے. تو اچھا، آپ نے دیکھا کہ الیکشن سے پہلے میاں صاحب کے خیالات مختلف تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم بجلی کا مسئلہ حل کر دیں گے، بلکہ انہوں نے عوام سے کہا کہ آپ مجھے سمپل میجارٹی دیں تاکہ میں قوم کو اندھیروں سے نکال سکوں. ساتھ میاں شہباز شریف صاحب ڈیٹ تاریخ بھی دے رہے تھے کہ 2 سال میں ختم کر دوں گا، 1.5 سال میں ختم کر دوں گا، 1 سال میں ختم کر دوں گا، 6 مہینے میں ختم کر دوں گا، اور اگر میں بجلی کا مسئلہ ختم نہ کر سکا تو میرا نام بدل دیجیے گا، میرا نام شہباز شریف نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب ان کے خیالات مختلف ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں، پیسے نہیں ہیں، ہم غربت ختم کریں یا پھر بجلی پیدا کریں. تو یہ جو تضاد آ رہا ہے بیانات میں، آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ میاں صاحب تھوڑا سے اپنے موقف سے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ بالکل آ رہا ہے. میں نے اپنے کالم میں بھی لکھا کہ اگر آپ یہ کہتے تھے کہ جی بجلی کا جو معاملہ ہے وہ ذرا سنگین سا ہے، ہم وار فوٹنگ پر اس کو سب سے پہلے ڈیل کریں گے اور کوشش کریں گے جلد از جلد کم ہوتا چلا جائے جو شارٹیج ہے، تو لوگوں کو زیادہ اچھا لگتا اور سکون ملتا. آپ نے چھوٹتے ہی کہہ دیا کہ میں کوئی ڈیٹ نہیں دے سکتا. تو اگر آپ نے ڈیٹ نہیں دینا تھی تو پھر درداری بہتر تھا آپ سے. وہ تو ڈیٹ تو دیتا تھا کم از کم اس کے آدمی کہ وہ تو ہر دسمبر، ہر سال کا دسمبر دے دیتے تھے، لوگوں کی تھوڑی سی امید تو بن جاتی تھی. بلکہ سید خورشید شاہ صاحب کا ایک بیان بڑا دلچسپ چھپا تھا پہلے، بہت پہلے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ 2014 تک بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور بجلی کی قیمت 5.5 روپے یونٹ ہوگی. یہ انہوں نے بڑا واضح بیان دیا تھا اور قوم کو بڑی خوشی ہوئی تھی اس سے. تو آپ میرے صاحب اسی قسم کا ایک بیان دے. بالکل. تو وہ اس میں یہ تھا کہ خورشید شاہ سوچ رہے ہوں شاید کہ ہم میٹر کو اس طرح کم چلا دیں گے کہ وہ 5.5 شو کرے اور کیا استعمال کریں 20 روپے. میٹر کی مہارت وہ استعمال کرتے غالباً. اچھا، بجلی پیدا نہیں ہو رہی، یہ ہماری انکمپیٹنسی ہے، یہ ہماری بدنیتی ہے، کیا یہ ہم کرنا ہی نہیں چاہتے یا مس مینجمنٹ ہے، کیا ہے؟ دیکھیے، مس مینجمنٹ بھی ہے، انکمپیٹنسی بھی ہے، اور صحیح لوگ صحیح جگہ پر نہیں لگائے گئے. یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر جہاز اڑانے والوں کی سمجھتے ہیں کہ وہ پوری PIA چلا لے گا تو نیچرلی اس کا بیڑا غرق ہونا ہے. اگر ٹیکسی ڈرائیور کو یہ سمجھے کہ وہ مرسیڈیز بنا لے گا تو اس کا مرسیڈیز کے پلانٹ کا انچارج بنی جائے تو اس کا بیڑا غرق کر دے گا. تو یہ چکر ہے. اگر F-16 اڑانے والوں کی سمجھے کہ وہ F-16 بنا بھی لے گا تو وہ بیڑا غرق کرے گا. تو یہ جو یہاں پر اپروچ ہے وہ غلط ہے. آپ کو ایسے آدمی لگانے چاہیے جو کہ ڈیڈیکیٹڈ ہوں، جو کہ کمپیٹنٹ ہوں، جن کا ویژن ہو، جو آپ کو ڈیلیور کریں. آپ کو انہاں سے باہر نکلنا چاہیے اور یہ نہ سوچے کہ جی یہ میرا دشمن ہے یا اس نے میرے اوپر تنقید کی، یہ کی وہ کی. تو ہم سے تو کوئی اس لیے کبھی مشورے نہیں کرتا کہ ہم تو کھڑے آدمی ہیں، ہم تو سیدھی ساتھ بات کرتے ہیں، ہم لگی لپٹی نہیں رکھتے. نہ ہمیں ان سے زمین چاہیے، نہ گھر چاہیے، نہ کوئی کچھ مفاد چاہیے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، سر چھپانے کی جگہ کھانا دے دیتا ہے وہی، اسی نے دیا ہمیشہ، تو اس کی کوئی بات نہیں. میں نے وقفہ لینا ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن وقفے جانے سے پہلے ایک سوال آپ کے سامنے چھوڑے جا رہا ہوں کہ یہ جو قوم نے بجلی حاصل کرنے کے لیے فسادات کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے ملک میں، کہ لوڈ شیڈنگ ہے تو لوگ باہر نکل آتے ہیں، سڑک بلاک کر دیتے ہیں، عمارتوں کو آگ لگا دیتے ہیں، گاڑیاں توڑ دیتے ہیں، کیا یہ سلوشن ہے بجلی حاصل کرنے کا؟ اور اگر یہ سلوشن نہیں ہے تو عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک چھوٹی سی بریک لوں گا اور پھر آپ کی طرف آؤں گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواصات بجلی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن بجلی حاصل کرنے کے لیے لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں، فسادات کر رہے ہیں، عمارتوں کو آگ لگا رہے ہیں، گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں، سڑک بلاک کر دی جاتی ہے. کیا یہ کرنے سے بجلی پیدا ہو جائے گی اس سے ڈاکٹر صاحب؟ جی نہیں ہوگی تو نہیں، لیکن عوام کا غصہ بجا ہے. اگر آپ کے گھر کی بجلی بند کر دی جائے، میرے گھر کی، تو ہمیں پتہ لگتا ہے 1 گھنٹے کے لیے بند ہوتی ہے کہ گرمی کا کیا اثر ہوتا ہے، فریج میں سب چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. تو اگر یہ کہنا کہ جی کہ ان کا غصہ جو ہے وہ بیجا ہے، وہ صحیح بات نہیں ہے. ان کا غصہ بجا ہے. اب یہ کہ توڑ پھوڑ کریں اس کی تو میں حمایت نہیں کروں گا، لیکن انہوں نے ظاہر تو کرنا ہے، ورنہ ان کے طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا. 16 گھنٹے بجلی بند ہے اور کوئی ان کی پرواہی نہیں کرتا. دیکھیے ابھی بھی جو مصدق ملک صاحب بتا رہے تھے، کیپیسٹی کی کافی گنجائش ہے. نہ ہی ان کو پیسے دی جاتے. سرکولر ڈیٹ جو ہے اس نے ان کو بیڑا غرق کیا ہوا ہے. اگر پورا آئل مہیا کیے جائیں پلانٹس کو جو اس قابل ہے تھرمل پلانٹ، تو کافی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں اس میں نااہلی کا بہت بڑا ثبوت ہے.
اور دخل ہے. آپ یہ بھی دیکھیے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو لوگ فساد کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں، گاڑیاں توڑتے ہیں، تو اس کے بعد ان کو بجلی فراہم بھی کرتی جاتی ہے. اسٹیٹ کو کم از کم یہ تو نہیں کرنا چاہیے، اگر ان کے پاس بجلی ہے نہیں تو یہ کیوں انتظار کرتے ہیں کہ ڈنڈے لگائے جائیں اور اس کے بعد بجلی دی جائے؟ یہ ہوتا نہیں، پیسے ریلیز نہیں کرتے نا. دیکھیے پلانٹ جو ہیں لگے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے پیسہ دینا ہوتا ہے، آپ کو ان کو تیل دینا ہوتا ہے یا گیس دینا ہوتی ہے. یہ نہیں دیتے. جب ہاتھ سے چیز نکلنے لگتی سوچنے تو یہ تو ہاتھ ہے ہماری گردن کی طرف جا رہا ہے، تھروٹ کی طرف، تو اس وقت جلدی سے وہ ریلیز کرنا شروع کر دیتے ہیں. پیسے بھی ہے وہ اب وہ خواہ نوٹ چھاپیں کاغذ کے یا گیس سے زیادہ سے ریلیز کریں، تو یہ وہ چکر ہے. یہ چیزیں بہت پہلے سے حل ہو سکتی تھیں. ایسے اگر 10 سال 15 سال پہلے اس کے اوپر عمل کیا جاتا، اور ابھی بھی اگر عمل کریں تو جلدی سے بہت سے پریشر جو کم ہو جائے گا. لیکن اگر اسی چکر میں رہے، یہ میٹنگیں کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، دیکھیے میٹنگوں سے کام نہیں چلتا. یہ اگر بڑی ساری میٹنگیں کر لیں اور سب کو بٹھا لیں، پھر وہی اپنی کیبنٹ بیٹھ جائے. اس کیبنٹ میں وہ لوگ ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ ACDC کیا ہوتی ہے، وہی کہہ کہ اسسٹنٹ کلیکٹر اور ڈپٹی کلیکٹر، سمجھے سا. تو یہ وہ لوگ ہیں تو جن کو جنریٹر موٹر کا پتہ نہیں ہے. اور ان کو آپ اگر بنا، جس طرح اب یہ انٹریم کیبنٹ آئی، ہمارے بہت پیارے دوست ہیں ڈاکٹر عبد المالک صاحب بلوچستان سے، ان کو اٹھا کے تو ریلوے کا منسٹر بنا دیا. وہ میڈیکل کے ڈاکٹر ہیں. اگر آپ ان کو ہیلتھ دیتے تو بات صحیح تھی. اب آپ بتائیے کہ ان کا ریلوے سے کیا تعلق. تو یہاں جو ہے نا کہ وہ غلط سواری کرائی جاتی ہے اور پھر توقع یہ کی جاتی ہے کہ رزلٹ جو ہیں، نتائج جو ہیں وہ اچھے نکلیں گے. اچھا، لوڈ شیڈنگ کے معاملے میں ایک اور تضاد بھی ہے سوسائٹی میں، وہ بھی ڈاکٹر صاحب آپ ملاحظہ کیجئے گا کہ 16 17 گھنٹے عام شخص کے گھر پہ بجلی نہیں ہوتی، لیکن اس کے ساتھ ایوان اقتدار پہ رہنے والے لوگ جو ہیں ان کو بجلی فراہم کرتی جاتی ہے. ڈبل فیڈر سے ایوان صدر کو بجلی فراہم کی جاتی ہے، پرائم منسٹر ہاؤس کو بجلی فراہم کی جاتی ہے، اور اگر آپ وہاں داخل ہوں تو ٹیمپریچر آپ کو ملتا ہے 10 کے قریب، بہت پیچھے، بہت آپ کو بلکہ سردی لگ رہی ہوتی ہے. اور ایک طرف لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں، لوگ سو نہیں سکتے راتوں کو، اور دوسری طرف ایوان اقتدار میں رہنے والے لوگوں کو کوئی احساس ہی نہیں ہے. تو کم از کم اور کچھ نہ کریں تو آپ لوڈ شیڈنگ کر کے اپنے آپ کو اس عوام کے برابر تو رکھیں کہ جس نے آپ کو ووٹ دے کہ آپ کو ایوان اقتدار تک پہنچایا. یہ جو تضاد ہے یہ کیسے ختم ہوگا سوسائٹی سے؟ دیکھیے یہ ضرورت نہیں ہے. جس طرح شہباز شریف صاحب گئے تھے اور مینار پاکستان پہ بیٹھ گئے، اور آپ وہاں کوئی کام ہوتا آپ کی ایفیشنسی 100% سے 100% تو کیا ہوتی نہیں ہے. اگر 50% تھی تو وہ 10% رہ گئی. تو لوگ ایک ہاتھ سے پنکھا ہی لا رہے ہیں. اب ایک ہاتھ سے پنکھا ہلا کے تو آدمی کام نہیں کر سکتا ہے. تو یہ جو بات تھی یہ ڈھکوسلے ہوتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے الیکشن کی وجہ سے. یہ نہیں چاہیے. آپ اپنی بجلی بھی رکھیں لیکن ایفیشینٹ ایڈمنسٹریشن لائیں تاکہ لوگوں کو بھی سہولت ملے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وزیر اعظم کے گھر میں بیٹھ کر تمہاں بجلی بند کر دیں اور آپ کوئی کام نہیں سکیں، پسینے میں بیٹھے فون کالیں نہیں آ رہی ہیں، کوئی کام نہیں کر سکتے. یہ ضروری نہیں ہے. ایک عہدہ ہے، اس کی اپنا تقدس ہے اور اس کو آپ نے لیکن پارلیمنٹ ناچز میں تو بجلی جانی چاہیے نا، وہاں پہ بھی نہیں جا رہی. ٹھیک ہے، وہ بھی دیکھیے ان کو تو وہ جو ڈیولپمنٹ فنڈ وغیرہ ہی رشوت دی جاتی ہے تو ان کو ناراض کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کے سارے تو چلتے ہیں. کروڑوں روپے کے آپ دیکھیے جب 18th امینڈمنٹ پاس نہیں ہو رہا تھا تو اسی وقت تھوڑی دیر میں 1 گھنٹے انہوں نے بریک دیا اور اس کے بعد 36 کروڑ روپے جو تھے وہ اسی وقت سینٹ میں بانٹ دیے گئے اور آدھے گھنٹے کے اندر وہ ریزولوشن پاس ہو گیا. اچھا یہ بتائیے کہ اگر انڈیا ہمیں آفر کرے بجلی کے لیے تو ہمیں بجلی لے لینی چاہیے انڈیا سے؟ کیوں نہیں لینی چاہیے؟ اگر مناسب قیمت پہ دیتا ہے لینے چاہیے. آپ نے اپنا فائدہ کرنا ہے. آپ کو زہر تو نہیں دے رہے لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ اپنی بھی تو کوشش کریں کہ یہ انحصار کے دوسروں پر زیادہ دیر قائم نہ رہے. آلٹرنیٹ انرجی ایک طریقہ ہے پوری دنیا میں. آپ نے ہالینڈ میں رہیں، آپ بیلجیم میں رہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پن بجلی پیدا کرتے ہیں، جو پنکھے لگے ہوتے ہیں اور پنکھوں کی بیس پہ وہ بجلی بن رہی ہوتی ہے ہوا سے. تو اس قسم کا بندوبست پاکستان میں نہیں ہو سکتا؟ بہت کچھ ہو سکتا ہے. جب جمالی صاحب وزیر اعظم تھے، میں اس وقت ایڈوائزر تھا، تو میں نے مشورہ دیا تھا کہ بلوچستان کے پورے ساحل سے لے کے تو ٹھٹے تک بہت لمبا کاریڈور ہے ہمارے، جہاں مسلسل بڑی اچھی ہوا چلتی ہے، کہ آپ وہاں پر یہ جو ہیں ونڈ ملز لگوا دیں. اور پیسے کا جو ہے میں کہتے ہیں 1 سال کا جو آپ یہ دیتے ہیں زکوٰۃ وغیرہ کا پیسہ جو لوگ کھا جاتے ہیں بے ایمانی کر کے، وہ آپ ادھر دے دیں. اور جو آلٹرنیٹ انرجی بورڈ تھا اس کو یہ ذمہ داری دے دیں کہ وہ یہ ونڈ مل لگا دیں. اور چائنا میں دیکھیے اگر آپ اورمچی جائیں اور وہاں سے طرفان جائیں تو کئی کلومیٹر تک
پتہ نہیں 50-60 کلومیٹر تک آپ کو ونڈ مل ملیں گے، اور پتہ نہیں انڈیا میں بہت ہیں، انڈیا میں بہت ہیں۔ اچھا سولر انرجی، تو سولر انرجی کے جو ہے پینل بنائے وہ سستے بنائے، یہاں وہ بھی نہیں بناتے۔ اب سولر انرجی اس وقت سستی ہوتی ہے جب پینل آپ سستے بنائیں، اور باہر جو ہے چائنا جو ہے وہ بناتا ہے تقریباً 75 یورو پر اسکوائر میٹر، اور وہ کافی اچھا کرتا ہے۔ اگر آپ دو پینل لگا لیں تو آپ 6-8 بلب جلا سکتے ہیں، 2 پنکھے جلا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے، یا تو آپ پھر سولر پینل اتنے سستے بنائیں اور لوگوں کو مہیا کریں لون کے تھرو، کسی بھی طریقے سے، جیسے ایگریکلچرل بینک لون دیتا ہے آپ کو، 60,000 روپے کا یہ بنتا ہے، دو پینل کا لگتا ہے۔ اگر آپ یہ کریں اور لوگوں کو سہولت دیں تو ان کو بہت سہولت ہو جائے گی، گھر میں روشنی بھی ہو جائے گی اور پنکھے بھی 1-2 چلا سکتے ہیں۔ میں بریک لوں گا ڈاکٹر صاحب، بریک کے بعد کیونکہ آخری حصہ ہوگا اس پروگرام کا۔ دنیا میں بہت ماڈلز ہیں، دنیا میں ایسا بھی ہے کہ کوئی بھی شخص بجلی پروڈیوس کر کے وہ بجلی بیچتا ہے بجلی خریدنے والی کمپنیز کو، اور وہ اس کے بعد پرووائڈ کرتی ہے، آگے فراہم کرتی ہے۔ پاکستان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو بجلی پیدا کر سکتے ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، اور وہ تھوڑی سی قیمت سے وہ پروجیکٹس پہ عمل کر کے بجلی بنا سکتے ہیں۔ تو اگر ہم ایسے انویسٹرز کو موبلائز کریں جو پاکستانی سوسائٹی کے، اور ان سے کہا جائے کہ آپ بجلی پروڈیوس کریں، تو میرا خیال ہے 10-20 ہزار میگا واٹ بجلی پیدا کرنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ واپٹا ان سے خریدے اور خریدنے کے بعد آگے فروخت کرے۔ ہم اس قسم کے پروجیکٹس کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ خاصا دنیا میں بجلی کے بے شمار ماڈلز ہیں، ان ماڈلز میں سے ایک ماڈل یہ بھی ہے کہ کوئی بھی شخص بجلی پروڈیوس کر کے بجلی بیچنے والی کمپنی کو دے دیتا ہے، اور وہ اس سے خرید کے آگے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ پاکستان میں بے شمار انویسٹرز ہیں، بے شمار پیسے والے لوگ ہیں، بے شمار کمپنیز ہیں، مختلف ادارے ہیں جو اس قسم کے پروجیکٹس پہ کام کر سکتے ہیں۔ وہ بجلی پیدا کر کے واپٹا کو دیں اور واپٹا آگے اس کو فروخت کرے۔ یہ فیزیبل ہے پاکستان میں ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، یہ مشکل ہے تو بہت آسان، آپ جو نسخہ بتا رہے ہیں نا یہ بہت آسان ہے، یعنی سندل کو گھس کے لگو تو سر کا درد دور ہو جاتا ہے، لیکن سندل کو گھسنا جو ہے وہ بھی درد سری کے برابر ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ یہاں جو چور بیٹھے ہیں، راشی بیٹھے ہیں، یہ ان کو یہ کام نہیں کر دیں گے۔ یہاں کا ہمارا جو بزنس مین نہیں، انڈسٹریلسٹ بہت ہی انٹرپرائزنگ ہے، بہت ڈائنامک ہے۔ آپ دیکھیے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہمارے پتہ نہیں 25 بلین ڈالر کے پیسے کماتی ہے، ہمارے پاکستان جو ہے 13-14 بلین بھیجتے ہیں۔ اسی طرح ہم گندم سے، چاول سے پیسہ کماتے ہیں۔ تو یہ ان کو سہولتیں نہیں دیں گے۔ اگر انہوں نے پلانٹ لگا لیا تو ان کو گیس نہیں دیں گے، یہ اگر انہوں نے پلانٹ لگا لیا تو یہ ان کو تیل نہیں لانے دیں گے، یہ ان کو تیل امپورٹ نہیں کر دیں گے، اس پہ اتنی ڈیوٹی لگا دیں گے کہ ان کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ ان کو اس قدر پریشرائز کریں گے جو بھی آ جائے گا سیاستداں اس علاقے کا یا حکمران، کہ یا تو ان کی لائن ٹو کرو، ان کو رشوت دو، یا یہ اس کو کام نہیں کرنے دیں گے، پلانٹ آئیڈل ہو کے کھڑا ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ پچھلے دنوں ایک حکومت پاکستان نے اجازت دی تھی انڈسٹریلسٹ کو کہ وہ آپ اپنی بجلی خود پیدا کر سکتے، تو انہوں نے جب اجازت ملی اور انہوں نے پلانٹس لگا لیے، اور پلانٹ لگا کے انہوں نے جب بجلی پروڈیوس کرنی شروع کر دی، تو پھر اس کے بعد واپٹا نے یہ کہا کہ آپ اپنی پیدا کی ہوئی بجلی خود استعمال نہیں کر سکتے، آپ پہلے وہ بجلی آپ واپٹا کو بیچیں گے پہ ڈالیں اور نیشنل نیٹ ورک پہ جا کے وہاں سے پھر آپ دوبارہ خریدیں گے اس بجلی کو، اور پھر آپ استعمال کریں۔ یہی تو میں آج سے کر رہا ہوں نا کہ یہ رشوت کے طریقے ہیں، رشوت ستانی کے اور نااہلی کے، کہ آپ کسی کو کام نہیں کرنے دیں۔ اس سے کہیں کہ یہ سڑک تو بہت اچھی ہے، سیدھی ہے، آپ اس پہ چل جائیں، موٹر وے ہم نے بنا دیا، لیکن آپ اس میں 3-4 فٹ کا گڑھا ڈال دیں بیچ میں کہ گاڑی کراس نہ کر سکے۔ تو یہ اس قسم کی پیشکش ہے کہ لوگوں کے اربوں روپے پھنسا دیں گے اور پھر ان کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے۔ واپٹا کے ایک صاحب نے مجھے بڑی دلچسپ بات بتائی ڈاکٹر صاحب، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر فرض کیجئے کہ ایک واپٹا کے ایکسین کرپشن نہ بھی کرے تو وہ روزانہ 3-4 لاکھ روپے کما سکتا ہے بڑے آرام سے۔ میں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے وہ کہا کہ اس طرح کہ وہ کسی بھی انڈسٹریلسٹ کے ساتھ ایک ڈیل کرتا ہے کہ آپ کو ان انٹرپٹڈ بجلی ملے گی، لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، لیکن آپ کو اس کے اتنے پیسے دینے پڑیں گے، اور اس کے لیے وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جب اپنی جنریٹر پہ چلا جاتا ہے بزنس مین، تو اس کو تقریباً 35 روپے یونٹ بجلی پڑتی ہے، اور جب وہ واپٹا سے لے رہا ہوتا ہے تو 12-13-14 روپے، تو اس کو اتنی کنسیشن ہو جاتی ہے کہ وہ 20-30 ہزار روپے یا 40 ہزار روپے دیتے ہوئے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ 8-10 فیکٹریز کے ساتھ اس قسم کا ایک بندوبست کر لیں تو روزانہ آپ 3-4 لاکھ روپے لے کے اپنے گھر جا سکتے ہیں۔ تو یہ پریکٹس ہو رہی ہے۔ جا سکتے نہیں ہے، جاتے ہیں۔ یہ تو یہاں بہت آسان کم ہے، جس طرح سپاہی کھڑا ہو جاتا ہے سڑک پہ، آپ دیکھتے ہیں آپ کے موبائل پہ آپ کی
صحافی بتاتے ہیں کہ ٹرک گزر رہے ہیں اور ان سے 100 روپے لیتا جا رہا ہے اور چیک نہیں کر رہا کہ کیا ہو رہا ہے، جانے دو. موٹر سائیکل والے کو پکڑ کے لیتا جا رہا ہے 100 روپے، ٹرک والے سے 500 روپے. تو یہ سلسلہ اسی وجہ سے تو جو نظام فیل ہوتا ہے کہ یہاں آج تک کسی کو سزا نہیں دی گئی. کیونکہ اس ملک میں آج تک کسی ڈرگ اسمگلر کو پھانسی کی سزا یا عمر قید نہیں دی گئی. آپ بتا دیں ایک بھی مثال، جب دوسرے ملک میں پھانسی کی سزا پھانسی دی جاتی ہے سعودی عرب میں، یہاں کسی کو نہیں دی گئی. یہاں اسمگلر کو نہیں، یہاں راشی کو نہیں. 80 82 ارب روپے کھا کے بیٹھے ہیں، کوئی آج تک ان سے پوچھنے والا نہیں ہے. لون رائٹ آف کرائے، مثلا اخباروں میں خبر ہے کہ ذوالفقار مرزا، ان کی بیگم فہمیدہ مرزا وغیرہ نے 77 کروڑ روپے رائٹ آف کرائے. وہ جو تھی ارباب ارباب جو تھے ہاں، وہ ان کے 2.88 بلین رائٹ آف کرا. تو جب 50-60 ارب روپے اس طرح آپ لے کے بینک سے، جو کہ آپ کا پیسہ ہے، میرا پیسہ ہے، آپ کھا جائیں اور رائٹ آف کرا لیں، تو پھر ملک کی کیا ترقی ہوگی؟ وہ اگر 100 ارب روپیہ جو ہے اگر وہ اس میں ڈالا جائے بجلی کی پروڈکشن میں، تو بہت مسائل حل ہو سکتے ہیں. مجھے ایک انڈسٹریلسٹ نے ایک اور دلچسپ بات بتائی تھی ڈاکٹر صاحب، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلو. انہوں نے کہا کہ میری یہ فیکٹری ہے، ساتھ والی یہ فیکٹری ہے، اس پچھلے 2 گرمیوں میں میرا جو ٹرن اوور تھا بہت نیچے چلا گیا اور میں پیسے نہیں کما پا رہا اور میرے لیے تنخواہیں دینا ناممکن ہو گیا. جبکہ میرا جو ساتھی ہے وہ اس کا سرمایہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ایکسپورٹ میں اس میں بہت ترقی اور اضافہ ہو گیا. میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا بڑی سمپل سی وجہ ہے کہ میرے اوپر لوڈ شیڈنگ کا جو قانون ہے وہ پوری طرح امپلیمنٹ ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب لوڈ شیڈنگ ہوگی تو آپ کی ضرور ہوگی. یہ جو صاحب ہے ان کو ان انٹرپٹیڈ بجلی دی جا رہی ہے، اور یہ کیونکہ وپٹا کے ساتھ ان کا مکمکا ہو گیا تو یہ پیسے خرچ دیتے ہیں، اور پیسے خرچتے ہوئے وہ یہ انشور کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو بجلی نہیں دینی، کہ اس میں بھی اس کے پیسے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس کو بجلی دینی، مجھے دینی. تو وہ فیکٹری بیچ کے چلے جائیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی پیداوار میں بھی اضافہ ہو گیا اور وہ اپنے کلائنٹس ان کو وقت پہ وہ ڈیلیور کر رہے ہیں گوڈس، جب کہ میں پیدا ہی نہیں کر پا رہا. تو یہ ساتھ صرف یہ صاحب جو صرف پیسے اس لیے نہیں دے رہے کہ مجھے پوری بجلی دو، اس لیے بھی پیسے دے رہے ہیں کہ ان کو بجلی نہیں ملنی چاہیے، ان کے کریلا گوشت وہ نہیں پکنے چاہیے. صحیح بات ہے، بالکل یہ عام ہے، یہی کرتے ہیں. اس طرح آپ نے دیکھو کہ ٹیلی فون کا ہے، جو بزنس مین ہیں ان کے جو ٹیلی فون کتنی بھی دیر کریں وہ ڈائریکٹ لائن دے دیتے ہیں، بل کہیں اور چلے جاتے ہیں، بل آتے ہی نہیں ہے. اب تو عام ہو گئے موبائل وغیرہ، لیکن پہلے زمانے میں جب میں آیا تھا اس وقت یہی تھا کہ تمام جو انڈسٹریلسٹ تھے، بزنس مین تھے، ٹیلی فون ایکسچینج والے جو تھا وہ ان کو ڈائریکٹ لائن دے دیتا تھا اپنے وہاں سے، جو کہ میٹر پہ ہی نہیں آتی تھی. وہ ان کا ملے ہوئے تھے، فون کیا اور وہ فوری اس نے لائن دے دی، اور وہ تمام جرمنی انگلینڈ سب باتیں گھنٹوں بات کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں. تو یہ جب دیکھیے پورا آبا کا آبا بگڑا ہوا ہے. یہاں سرجیکل آپریشن کی ضرورت ہے، یہاں آپ کو حجاج بن یوسف چاہیے، یہاں آپ کو حضرت عمر چاہیے، سمجھا؟ حضرت عمر بن عزیز نے تو سختی نہیں کی تھی، انہوں تو ویسے ہی محبت سے خلوص سے لوگوں کو اتنا کنونس کر لیا تھا کہ وہ راہ راست پر تھے. لیکن حضرت عمر کو تو سختی کرنا پڑی تھی. یہ اتنی بگڑی ہوئی قوم ہے، اور یہ مسلمان کی خاصیت ہے، یہ اس کی فطرت میں ہے. بے ایمانی کرنا، چوری کرنا، جھوٹ بولنا، جتنے غلط کام ہوں اس میں یہ مہارت حاصل کرتا ہے. پاکستانی قوم جو ہے غلط کام میں آپ کو اس سے بڑھ کے کوئی دنیا کی قوم نہیں ملے گی. آپ دیکھیے جھوٹی دوائیں بناتے ہیں، کھانے میں اینٹ پیس کے تو مرچوں میں ملاتے ہیں، دھنیے کو ہے پیستے ہیں تو اس کے اندر برادہ ملا دیتے ہیں، چائے کا رنگ، چنے کے چھلکے رنگ کے اس کو چائے میں ملا دیتے ہیں، جن سے کہ آپ کو کینسر ہو جائے. یہ وہ چیزیں ہیں اور جس پہ کوئی نظر ہی نہیں ڈالتا، یعنی ان کی سزائیں نہیں ہیں. اگر آپ اس کے اوپر موت کی سزا کر دیں، عمر قید کی سزا کر دیں اور دیں پھر سب کو بتا کے، روز ان کے فوٹو آئیں کہ جتنے پکڑے ان کو سزائیں دیں. اب سب سے کتنا بڑا جرم ہے یہ انسانیت کے خلاف کہ آپ فیک میڈیسن دیں لوگوں کو اور وہ کھائیں اور وہ ان کو فائدہ نہیں ہو مر جائیں. تو جب کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، جب حکومت اس کی طرف دھیان دیتی ہے، کیونکہ وہ جو انسپیکٹر ہے اس کو وہ پیسے کھلا دیتا ہے، دینے والا، فیکٹری بنانے والا، وہ اربوں کماتا ہے 420 سے، اور وہ اگر اس نے اس کے 30-40 لاکھ 50 دے دیے. یہ جو اسکیم نکلی تھی ڈرائی ڈاک کی، اب وہ پتا ہو یہ سب سے بڑی رشوت ستانی کی یہ وجہ ہے ہمارے ریونیو کم ہونے کی. یہ پہلے کراچی میں ٹیسٹ چیک ہوتے تھے اور وہیں پر اس کی ڈیوٹی لگ جاتی تھی. وہاں تھے تو کم لوگ تو تھے نا، 2-4-6 لوگ ہی چلو کھا لیتے ہوں گے، ان کا پیٹ بھر جاتا تھا. پھر انہوں نے یہ چکر چلایا کہ ہر جگہ ڈرائی ڈاک بنا لیے. اچھا وہاں آپ کھول نہیں سکتے، وہاں سے کنٹینر آئے.
اب کنٹینر کے اگر 1 کروڑ کی ڈیوٹی لگنا ہے تو یہاں جو انسپیکٹر ہے اس نے 10 لاکھ تو لگا دی ڈیوٹی اور 10 لاکھ خود لے لیے، 80 لاکھ چھوڑ دیے، 80 لاکھ تو حکومت کے گئے نا جو ریویو نہیں تھا۔ تو بیسیکلی یہ جو بے ایمانی ہے عوام میں بھی، اور جب تک عوام کی صفوں سے بھی، عوام کے اندر سے بھی بے ایمانی نہیں نکلے گی، سسٹم کلین نہیں ہو سکے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خواتین حضرات، کراچی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ 5 لاکھ کنڈے لگے ہوئے ہیں۔ یہ کنڈے وہ ہیں جس سے بجلی چوری کی جا رہی، ریاست کو پتا ہے، ریاست کو چلانے والی حکومت کو پتا ہے، لیکن اگر حکومت اور ریاست وہ کنڈے نہیں اتار سکتی تو وہ اس ملک کو چلا نہیں سکتی۔ کم از کم آپ وہ کنڈے اتار دیں اور وہاں پہ اپنی ریٹ کو اسٹیبلش کر لیں تو عوام یہ سمجھے گی کہ آپ ان کے بڑے بڑے مسئلے حل کر سکتے ہیں، اور اگر ریاست ایک کنڈا نہیں اتار سکے گی تو عوام کو بجلی بھی فراہم نہیں کر سکے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔